बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। तो छोटा सा था, वो रोता था, तुम उसको फोन दे देते थे। अब उसको तो नहीं पता ना 8 महीने 10 महीने के बच्चे को कि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। वो जो केयर जो 7 साल से पहले दी जाती है वो 7 साल की उम्र के बाद छोड़ दी जाती है। छोड़ तो नहीं दी जाती, कम कर दी जाती है। खास तौर पे स्कूल के केस में लिटरली मेरा अपना बेटा कहा करता था कि स्कूल वाले जुल्म करते हैं चौथी जमात के बाद, कि यार तुम हमें पहले पैम्पर करते रहे हो, अब अचानक तुम्हें इंसाफ और सूल सिखाने लग गए हो। और हर दूसरे पेरेंट का सबसे बड़ा मसला ये है उनके बच्चे जो है ना उनकी बात नहीं सुनते। सुनेंगे नहीं, देखेंगे, कॉपी करेंगे, करके दिखाएं। कि वाले साहब फरमाते हैं या वालदा साहबा फरमाती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद बोलती हैं। कि क्या बच्चे को मार के तरबियत दी जा सकती है? ये क्या रसूलुल्लाह हसन को, हुसैन को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन को मार के लेके जाते थे? मॉडर्न एरा में बच्चों की अपनी डिसीजन मेकिंग होती है, वो कितनी ज़रूरी है? पेरेंट्स को तो इम्पोज करना नहीं चाहिए। जो बड़े लोग पैदा हुए हैं वो अक्सर वो थे जो बचपन में इंडिपेंडेंट हुए। एज अ ऑडियंस अगर ये पूछूं कि जो आप बातें कर रहे हैं क्या आप भी अपनी पेरेंटिंग लाइफ के अंदर ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। ये जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है पेरेंटल सीरीज़, इसका पर्पस और मोटिव सिर्फ ये है कि मैक्सिमम पेरेंट्स तक उन आवाज़ को पहुँचाना और उस गाइडेंस को पहुँचाना जो आज इस एरा में बहुत से पेरेंट्स जानते ही नहीं हैं। और बहुत से पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और क्या जो हम तरबियत कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन पे है, राइट वे पे है या नहीं। सो हमारी कोशिश ये है कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग वर्सेस मॉडर्न पेरेंटिंग में क्या फ़र्क है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। हमारी इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि बहुत सारे पेरेंट्स जो इस वक्त इन प्रॉब्लम्स के अंदर हैं वो अपने प्रॉब्लम्स के हल को आइडेंटिफाई कर सकें। आज अगेन हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट अनवर कज़ाफ़ी साहब। लास्ट पॉडकास्ट के बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, इस वजह से हमने दोबारा अनवर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आएँ और हम लोग दोबारा पेरेंटिंग के ऊपर डिटेल से बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच आपका अगेन टाइम देने का। बहुत शुक्रिया आपका भी। ये मौजू ऐसा है कि इस पे जब भी बात हो तो वक्त निकालना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है। अगर मेरी किसी बात से किसी एक बच्चे का भी भला हो गया तो मेरा मकसद हल हो गया। कज़ाफ़ी साहब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, एक बच्चे की लाइफ का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एज ग्राफ होता है 7 ईयर्स। हमारे इस्लाम के अंदर भी 7 साल की बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है बच्चे की लर्निंग से लेकर उसकी ग्रोथ से लेकर, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर हम उसको मॉडर्न एजुकेशन से रिलेट कर रहे हों। इस वक्त 2025 के इरा की अगर बात करें तो आजकल पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम्स बच्चे के बिहेवियर से लेकर, बच्चे की आइडेंटिटी से लेकर इस एज से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो आप इस एज फैक्टर के ऊपर पेरेंट्स कैसे इसको हल करें वो काइंडली बताइएगा। अच्छा जी, पहली तो जिस तरह आपने कहा, जब इस्लाम में हम चूँकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें तो इस अल्लाह की नेमत का फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब इस्लाम ने कहा कि इस उम्र से इस काम को तवज्जो देनी है तो हमें दे लेनी चाहिए। उसकी बड़ी कॉमन सी वजह है। आजकल भी अगर आप बात करें, 3 साढ़े 3 साल की उम्र से बच्चों को हम स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। तो 7 साल की उम्र वो है कि जहाँ बेसिक नो हाउ उसको आ जाती है, एनवायरनमेंट कैसे चलता है, लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इस उम्र के बाद वो अपने एजुकेटेड रिएक्शन देने लगता है बच्चा। यही इस्लाम ने कहा था कि 7 साल के बच्चे को अपने साथ नमाज में लेके जाना शुरू करें ताकि उसके एजुकेटेड रिएक्शंस जो हों वो उस सोसाइटी के मुताबिक हों जो इस्लामी सोसाइटी है। वही कॉन्टेक्स्ट है इसका भी। वो क्यों कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। भाई पहले 3 4 साल 5 साल की उम्र तक माएँ जो हैं ख़ास तौर पे और बाप भी बच्चों को पैम्पर भी करते हैं, उनकी हर बात भी मानते हैं, वो जैसे कहें वैसे किया जाता है। स्कूल में भी प्री नर्सरी नर्सरी में बच्चों को खुदा समझा जाता है। तो हम उनका एक माहौल बनाते हैं जिसमें उनको ये मैसेज जाता है कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, हर वो चीज़ जो तुम मांगो तुम्हारा हक है, हर वो काम जो तू ना करना चाहो तुम्हारी चॉइस है। अचानक दूसरी जमात में बच्चा आता है, हमें उसके ग्रेड्स की, उसके स्कोर्स की फ़िक्र लग जाती है, हम उसको खींचना शुरू कर देते हैं। बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा अनवांटेड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, वो रिएक्ट कर जाता है। जब वो रिएक्ट करता है तो हम बजाय रिकंसाइल करने के हम और पुश करने लग जाते हैं, तो वो एक तनाव बन जाता है। ख़ास तौर पे
اسکول کے کیس میں لٹرلی میرا اپنا بیٹا یہ کہا کرتا تھا کہ اسکول والے ظلم کرتے ہیں چوتھی جماعت کے بعد. وہ ظلم کیا ہے کہ یار تم ہمیں پہلے پیمپر کرتے رہے ہو, اب اچانک تم ہمیں انصاف اور اصول سکھانے لگ گئے ہو, انصاف اور اصول سکھانے لگ گئے ہو. طریقہ کیا ہے؟ میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو دونوں طرف سے پڑھنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے والدین کے لیے جو دعا سکھائی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. اس سے یہ خود بخود نکل آیا کہ بچپن میں بچوں پہ رحم فرمانا ہے. تو یہ کانفلکٹ دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, سادہ تھا, بچوں پہ رحم فرمائیں. ان کو وہ مت بنانے کی کوشش کریں جو آپ کے خیال میں ان کو بننا چاہیے. اچھا قذافی صاحب, آپ یہ تھوڑا سا یہ بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک نا پیرنٹس, جیسے آپ نے بتایا کہ سیکنڈ میں جب وہ جاتا ہے تو گریڈس کی ٹینشن اور باقی ہو جاتی ہے. پیرنٹس 7 سال کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ بچے کو آٹومیٹ چھوڑ دیں. مطلب وہ جو کیئر جو 7 سال سے پہلے دی جاتی ہے, یا وہ فوکسنگ یا اس کی طرف بچے کی طرف مائل ہونا, اس کی بات ماننا, وہ 7 سال کی عمر کے بعد چھوڑ دی جاتی ہے. چھوڑ تو نہیں دی جاتی, کم کر دی جاتی ہے. پیرنٹ کے ذہن میں ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے. دیکھیں پیرنٹ جو ہے 30-32 سال کی عمر کے پیرنٹ جو ہیں وہ ایک آبجیکٹیو بناتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہو رہا ہے, لہذا اس کو سرٹن ڈسپلن سیکھنے چاہیے. 7 سال کے بچے کو یہ بات نہیں پتا کہ میں بڑا ہو رہا ہوں. بالکل اس کے نزدیک وہ میں وہی ہوں. ایگزیکٹلی. اس کو لگتا ہے کیا ہو گیا ان کو. تو وہ بجائے ان کی بات کو توجہ سے سننے کے, میرا خیال ہے وہ کچھ دن تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کو کچھ ہو گیا ہے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. حل وہ یہ ان پہ رحم کریں. اللہ نے لفظ بڑا اچھا استعمال کیا. رحم کیا ہوتا ہے؟ رحم ہوتا ہے کسی صورتحال میں وہ سلوک کرنا جو اگلے کا نہیں بنتا. وہ سلوک تو انصاف ہوتا ہے. رحم کریں, ان کو محبت سے سکھائیں. اس کا طریقہ ہے ایک رول ماڈلنگ کرائیں ان کو. فار ایگزامپل بچوں کو یہ نہیں سکھائیں یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ, یہ پہنو وہ مت پہنو. اللہ نے یوں نہیں سکھایا ہمیں. ہمیں رسول اللہ نے کیا سہولت دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو چاہو حلال اشیاء میں سے کھاؤ, جو چاہو حلال اشیاء میں سے کھاؤ, جو چاہو حلال لباس میں سے پہنو. یہی ہمیں آپشن دینا پڑے گا بچوں کو. رحم تب ہوگا, رحم وہ ہوگا جو رحمت للعالمین کرتے ہیں. رحم یہ ہے. بچوں سے لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں پیرنٹس کی؟ یہ مت پہنو وہ مت کھاؤ. نہیں, یہ یوں نہ کہے انہیں کہ بیٹا یہ کھانے کی اچھی چیزیں ہیں, یہ پہننے کی اچھی چیزیں ہیں, اب بتاؤ کیا کھانا ہے, اب بتاؤ کیا پہننا ہے. اگر بچے سے یہ رحم کیا جائے گا جس طرح اللہ نے سکھایا قرآن میں اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا, تو بچے میں 2 بہت بڑی خوبی پیدا ہوں گی. ایک تو ماں باپ کے ساتھ کانفلکٹ نہیں آئے گا, وہ ان کو کوئی دشمن نہیں سمجھے گا. دوسرا اس کو چوائسیز لینی آ جائیں گی, جو زندگی کی سب سے بڑی لرننگ ہے. ساری زندگی ہم نے چوائسیز ہی تو لینی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کو چوائسیز لینی آ جائیں گی. وہ ایک لاجیکل وے میں چوائسیز لیا کرے گا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مزیدار ہے. مزیدار ہونا کوئی جرم نہیں ہے. وہ ایک بات اور یاد آ گئی, یوسف صاحب نے فرمایا کہ جتنی دنیا میں مزیدار چیزیں ہیں آدھی ڈاکٹروں نے بند کر دی, آدھی مولویوں نے. تو مزیدار چیزیں مت کریں بند بچوں کی. بچے مزیدار چیزوں میں ہی جائیں گے. چیز مزیدار اس کو کھلائیں. نیوٹریشن پہ نہیں کھائے گا ابھی وہ. ہاں, اب یہ پھر پیرنٹس کا کام ہے, محنت کریں کہ اس مزے میں نیوٹریشن ڈالیں. فار ایگزامپل میں خاتون کو جانتا ہوں جس کا بچہ جو ہے وہ کیلا نہیں شوق سے کھاتا, آم کا ملک شیک شوق سے پیتا ہے, اس میں تھوڑا سا کیلا ڈال دیتی ہے. دھیرے دھیرے وہ بچہ جس ٹیسٹ کا عادی ہوا وہ تو دونوں کا مکس تھا. اب کبھی وہ کہیں جا کے آم پیتا ہو کہتا نہیں یار میری ماں جیسا ملک شیک تم نہیں بناتے. ماں کی اپریسیشن علیحدہ ہوگی اور فوڈ بھی علیحدہ چلا گیا. تو بچوں سے رحم کریں, ان کو چوائسیز لینے دیں, پابندیاں نہ لگائیں. اچھا قذافی صاحب, آج کل نا پیرنٹس کو سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے نا, وہ پرابلم یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ بات نہیں سنتے. ہر دوسرے پیرنٹ کا جو بچہ گرو کر رہا ہے اس ایج کے بعد, اور ہر دوسرے پیرنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شکایات یہ ہوتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہے نا ان کی بات نہیں سنتے. کیا ریزن ہے, ایسی کی ایلیمنٹس کون سے ہیں جس کی وجہ سے بچے ماں باپ کی یا پیرنٹس کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں؟ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوں گا. دیکھیں 2 پارٹیز کی ہم بات کریں, پیرنٹس اور بچے. اب ان میں کانفلکٹ آیا. جنرلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار تو سمجھدار آدمی ہے, تو سمجھے گا نا, تو انیشیٹو لے. تو ساری گفتگو میں خود پیرنٹ ہوں, میں خلاف نہیں ہوں پیرنٹس کے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب میرا اور میرے بچوں کا اختلاف ہوگا تو انیشیٹو کس نے لینا ہوگا؟ میں نے. بچہ تو نہیں لے گا. ایک تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط صحیح کیا ہے.
ذرا بچہ نہیں پوچھ رہا اپنے پیئر سے جا کے کہ ماں باپ کو کیسے ٹھیک سے رکھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. بچہ نہیں پوچھ رہا پیئر سے جا کے کہ میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ ایک اچھے ماں باپ بنے. وہ تو نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں جا کے. تو ذمہ داری مجھے لینی پڑے گی. تو کئی دفعہ جب میں یہ کہتا ہوں تو کچھ پیرنٹس کہتے ہیں جی آپ ہم پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. میں شامل ہوں اس ہم میں, اور میں اس لاجک کی بنیاد پہ ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ انیشیٹو ہمیں ہی لینا پڑے گا. ارباب بست و خوشاد ہم ہیں. اب واپس آ جاتے ہیں, کیوں چاہتے ہیں ہم بطور پیرنٹ کے بچے ہماری ساری باتیں سنیں؟ پہلا سوال تو یہ, کیوں سنیں بھائی؟ آپ ان کو کوئی علم دینا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کوئی اخلاقیات سکھانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کچھ بیسٹ پریکٹسز سکھانا چاہ رہے ہیں. سنیں گے نہیں, وہ دیکھیں گے, کاپی کریں گے, ایگزیکٹلی. کر کے دکھائیں, کر کے دکھائیں. کہہ کے دکھائیں. اگر میں خود تو وہ کرتا نہیں ہوں اور ان کو کہوں گا تو دو مسائل میں خود بخود پیدا کر رہا ہوں. ایک, اپنا اعتبار ختم کر رہا ہوں بچے کی نگاہ میں کہ والد صاحب فرماتے ہیں یا والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, خود بولتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. دوسرا, میں وہ کانفلکٹ پیدا کر رہا ہوں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ سنے گا نہیں. وہ کہ اچھا یار گیو ہم اے ڈیف ایئر اور گیو ہر اے ڈیف ایئر, وہ نہیں سنے گا. وہ اس وجہ سے بھی کہ مجھے کہہ رہے ہیں لیکن مجھے کہیں پہ میرے سراؤنڈنگ میں نظر نہیں آ رہا یہ چیز ہوتی ہوئی, لیکن میں کیوں کروں یہ میں کیوں چیز کروں نا؟ اس کو؟ تو اس کا حل یہی ہے, بچوں کے ساتھ آپ کو جس طرح چھوٹا بچہ ہے, اگین 3 سال تک بابا یہ کیا ہے, بابا یہ کیا ہے 100 دفعہ بتاتے ہیں. 5 سال کے بچے کو کیا دشمنوں میں مل جاتا ہے وہ, یا یہودی ہو جاتا ہے؟ بکواس بند کرو, 10 دفعہ تمہیں بتا لیا. نہیں نہیں نہیں, اس کو آپ نے یوں ہی براٹ اپ کیا ہے. اسے کہ بیٹا یہ ہے, بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو, فضول سوال ہوتے ہیں کچھ نہ کیا کرو, کوئی اچھا سوال کیا کرو. آپ کو وہ ٹون, رحم والی ٹون وہ رکھنی پڑے گی, ایگزیکٹلی. کم سے کم 12 سال کی عمر تک. اچھا قذافی صاحب, آپ یہ باتیں تو بڑی گہری کر رہے ہیں. اب میں ایز اے آڈینس اگر یہ پوچھوں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, کیا آپ بھی اپنی پیرنٹنگ لائف کے اندر یہ چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ جب کوئی اچھی بات بتائی جائے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے اس بات کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. جو بتا رہا ہے اس کی زندگی پہ اثر نہیں بھی پڑا, آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, آپ کو اپنا لینی چاہیے. جس طرح کوچ ہوتا ہے, کوچ عام طور پہ اچھا کھلاڑی نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہوتا بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ کوالیفائر ہے. دوسرا, میں جو اتنی شد و مت سے کہتا ہوں وہ اس لیے الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اس میں سے میجورٹی میں کرتا ہوں اور میں نے اس کے نتائج دیکھے, پھر میں نے اس کے نتائج دیکھے. تو اس لیے میں اب ود دا پریکٹس آف دس میں ایڈیمنٹ ہوں کہ غالباً یہی صحیح طریقہ ہے کہ بچوں کی بات سنیں, ان کو وہ موقع دیں. میری ماشاءاللہ 8 سال کی بیٹی ہے اور یہ ثاقب صاحب ماشاءاللہ 17 سال کے ہو گئے ہیں. یہ بعد میں آپ کو شکایتیں لگائیں گے. اس بچی کو نہ میں خود کچھ کہتا ہوں نہ اس کو کہنے دیتا ہوں. کہتا ہوں 2 سال اور صبر کر لے, اس کو کمپریہینڈ تو کرنے دے چیزیں. اصول بڑا سمپل ہے. اگین میں نے اپنی دادی سے سیکھا. بچے تھے جی, کچھ خواتین بیٹھی گھر میں بات کر رہی تھیں, ان کو بچے کھیل رہے تھے جو مختلف قسم کی شرارتیں کر رہے تھے. وہ خالص اردو میں اس کو علت کہتے ہیں, علتیں کر رہے ہیں. تو ان خواتین میں سے ایک نے, جس کے بچے زیادہ تھے, اس کو کہا نکل جاؤ یہاں سے, باہر چلے جاؤ. تو دادی نے کہا کیوں نکال رہی ہوں ان کو باہر؟ اس نے کہا یہ بیٹھے شرارتیں کر رہے ہیں. تو دادی نے تاریخی جملہ بولا, اس نے کہا بیٹا شرارتیں تو یہ باہر بھی کریں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں ہمارے سامنے تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. میں نے وہاں سے پک کر لیا. تو بچہ اگر بچپنا نہیں کرے گا, بچہ اگر شرارت نہیں کرے گا, بچہ اگر ضد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ قذافی صاحب, اس میں ایک پوائنٹ ایڈ آن بھی ہوتا ہے نا کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ بیسیکلی, کہ پیرنٹس کو یہ نہیں پتا کہ اس موقع پہ اوپر ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا. فار ایگزامپل ایک بڑا نا کانسیپچول چیز ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی بچہ بار بار کہہ رہا ہے یا بات نہیں مان رہا ہے یا اگریسو ہو رہا ہے یا وہ مطلب شاؤٹنگ کر رہا ہے, تو ایک ہی پیرنٹس کے پاس حل ہوتا ہے پٹائی, کہ ہم نے اس ریئیکشن میں اس کو مارنا ہے. مطلب ہم اس کو ماریں گے تو اس کو پتہ لگے گا اس بات کے اوپر مجھے مار رہے ہیں تو میں ریئیکٹ نہ کروں. آج کل اگر میں بات کروں تو اس کا بالکل برعکس الٹا ہے. مطلب میں اپنے اگر بیٹے کی بات کروں تو میرا جو چھوٹا بیٹا ہے بڑا اگریسو بعض چیزوں میں ہو جاتا ہے. مطلب اگر اس نے ناشتہ نہیں پسندنا وہ نہیں کھائے گا تو وہ اگریسو ہونا شروع ہو جاتا ہے, شاؤٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس سٹیج کے اوپر جو میری وائف ہے بیسیکلی اس کو کچھ بھی نہیں کہتی ہے, اس کو پہلے اپنے پاس بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے, بٹھاتی ہے, گلے سے لگاتی ہے, اچھا ٹھیک ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. پھر اس کو پوچھتی ہے اچھا کیا کھانا ہے, اچھا یہ ایسے نہیں, اس کو چینج کر دوں.
وہ کھا پھر بھی لیتا ہے، لیکن وہ جو موقع کی ریئیکشن ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل ایسی ہے. اصل میں جو میں نے پہلے گزارش کی نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیرنٹ بن گیا ہوں نا تو میرے پاس کوئی اتھارٹی آ گئی ہے، حالانکہ اٹس ادر وے اراؤنڈ. میں اور وہ پیرنٹ بن گیا. اتھارٹی بعض کا تو ہمیں باہر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی جی ہوتی تو ہم گھر پہ جی کرتے ہیں. یہ رسپانسبلٹی آتی ہے. اس میں میں پھر تھوڑا سا آپ سے بیک گراؤنڈ لوں گا. دیکھیں، کوئی بھی بچہ، میں بھی رہا ہوں آپ بھی رہے ہیں، کوئی بھی بچہ کسی خاص قسم کی صورتحال میں جو رد عمل دیتا ہے وہ اسپونٹینیس عام طور پہ نہیں ہوتا، وہ ڈیپلی روٹیڈ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی میں. بچے کی پرسنالٹی میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اس کا ڈی این اے ہوتا ہے. ہماری قرآن و حدیث کے مطابق اور اب ماڈرن سائیکالوجی اور بایولوجی کے مطابق 4 مہینے کی عمر میں بچے کی شخصیت کا 70% بن جاتا ہے. اب وہی شخصیت اس نے لے کے چلنی ہے. باقی ساری عمر ہم 30% نالج ایکسپوجر ایکوائر کرتے ہیں اور شخصیت کے اگینسٹ اس کو بلڈ کر کے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ 70% کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو پیدائش سے پہلے کہا گیا ہے. وہ ماں سے لیا، اس نے باپ سے لیے، دادا سے لیے، نانا سے لیا. ہمیں ایز اے سوسائٹی تھوڑا سا ایک سٹیپ یہاں پیچھے جانا پڑے گا. جو میں نے پہلے کہا نا 12 سال کی عمر تک، ٹین ایج سے غالباً بچوں کو یہ ایکسپوجر دینا پڑے گا کہ تم نے اگر کل کو پیرنٹ بننا ہے تو کیا کرنا ہے. جو رسک پیرنٹ اور گرینڈ پیرنٹس کھائیں گے، جس قسم کے نظریات ان کے ہوں گے، وہی ڈی این اے میں جائیں گے. ایگزیکٹلی. یہ جو بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جو ہمارا ایک اور ٹاپک ہو سکتا ہے کبھی، وہ نام جو ہے وہ نام نہیں ہوتا صرف، وہ اس پوری فیملی کا تھاٹ پروسیس ہوتا تھاٹ ہے. پروسیس ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پورا. جس طرح آج کل مثال مذہبی لوگ ہوں گے وہ نام میں محمد ضرور لگائیں گے، ایگزیکٹلی. احمد ضرور لگائیں گے. جو ہمارے آج کل یا آگے ہے آج وہ کل بن کا لفظ جی وہ کوئی ایڈ آن ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. کسی نے انسپریشن لی کہ اچھا یار اسلامی لگے. ہوں. ایک جو واحیات فیشن آیا ہوا ہے بچوں کے عجیب و غریب سے نام رکھنے جن کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے. ثاقب صاحب ہنسیں گے. مجھے کس نے کہا نہیں ہماری بچی کا نام ہے ابرش، جس کا مطلب ہے کہ رات کے 3 بجے جو بارش ہوتی ہے. ابھی کیا نام ہوا؟ تو اتنا میننگ لیس نام جب آپ رکھیں گے یہ پرسنالٹی میں جائے گا. اور یہ نام جن لوگوں نے رکھا ان کی پرسنالٹی بھی غالباً ایسی ہی تھی. کھڑکی، دروازہ، یہ نام ہے بچوں کے. تو پھر رکشا بھی رکھ لیں، ٹیکسی بھی رکھ لیں، کار بھی رکھ لیں. تو ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا کہ جب آپ نے اگلی جنریشن لے کے آنی ہے جس کو ہم بطور مسلمان اللہ کہتا ہے رسپانسبلٹی ہے. اولاد کے لیے اللہ قرآن پاک میں لفظ استعمال کرتا ہے، اور جو تم آگے جا کے اپنے لیے چھوڑ کے جاؤ گے اس کی فکر کرو. اچھا قذافی صاحب، ایک اور نا ہم لوگ ابھی کیونکہ آپ پیرنٹنگ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں. اچھا ہم لوگوں کی ایک اور بھی بڑی سائیکی ہے کہ ہم لوگ نا اسلام کے اندر بھی جو ہم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا صرف وہ اٹھاتے ہیں اور جو پوری ڈسکرپشن ہے اس کے اوپر نہیں جاتے. فار ایگزامپل بہت سارے پیرنٹس میں نے یہ فنومینا بھی ہے کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو مارو، مطلب مار کر جو ہے وہ اس کو لے کر جاؤ، اگر نہیں سن رہا تو اس چیز کو زیادہ ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا بچے کو مار کے تربیت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو کلیئرٹی دے دوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فضربو، یہ بیویوں کے لیے قرآن میں ہے، اور وضربو یہ بچوں کے لیے ہے، وہ ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہے. پھر اس کی ہمیں کلیریفیکیشن لینی پڑتی ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عورتوں کو جب ان پہ یہ شبہ ہو کہ وہ بد کرداری میں ملوث ہیں، جس مارنے کا ذکر ہے اس کے بارے میں رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ مت مارو، ایگزیکٹلی. ایسے مت مارو کہ نشان پڑے. نشان پڑے. اور پھر ایک دفعہ ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا جی میں نے قسم کھائی ہے کہ میں بیوی کو 60 درے ماروں گا. حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 60 تنکے لو، ان کی جھاڑو بناؤ اور مار دو. مفہوم یہ ہے. تو ہم صرف لفظ پہ نہیں نہ جائیں گے، جو انٹرپریٹر آئے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے. تو بچوں کو جو کہا نا، ایک تو وہ مارو کا لفظ نہیں ہے، ان کو زبردستی لے کر جاؤ. زبردستی میں مار پیٹ پہلے تو شامل نہیں ہے. دوسرا اگر شامل بھی ہم چلے جائیں گے، کیا رسول اللہ حسن کو، حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مار کے لے کے جاتے تھے؟ اور وہ بھی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس دور میں جب یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اولاد کو محبت کرنے کا، پیار کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا. جی میں نے آپ سے جو گزارش کی نا، بلکہ آپ نے اچھی بات کی، اس پہ میں آپ کو روایت سناؤں گا. آپ نے فرمایا رحم فرمانا ہے. کیسے فرمانا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدے میں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان کی گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں. آپ نہیں اٹھتے سجدے سے. وہ ویلے نہیں ہیں بھائی، پیغمبر ہیں. ایگزیکٹلی. تو آج کو مجھے
میرے آس پاس کون سا باپ ہے جو یہ کرے گا؟ میرا تو بیٹا اگر میری ٹی وی کے آگے آ جائے میں اس سے لڑ پڑتا ہوں، فون کے آگے یوں نہیں ہے. ہمیں رحم کرنا ہے. رول ماڈل ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین ہیں. کسی نے کہا ایک دفعہ بدو نے آ کے، جو میں نے آپ سے گزارش کی، میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کو چومتے ہیں؟ میں تو نہیں چومتا. آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ نے تیرا دل سخت کیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو یہ کرنا پڑے گا. یہ جس طرح آپ نے بات کی نا، کرتے ہیں بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وہ کریں گے، اف یو آر ناٹ ہیپی گیو می اے ہگ، ایگزیکٹلی. اف یو آر ناٹ ہیپی ٹیل می واٹ یو وانٹ ٹو ایٹ، ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ اینی تھنگ ڈونٹ وری. بچے دھیرے دھیرے پک اپ کر لیتے ہیں. بھوک لگتی ہے بچے کو. یہ جو ایک شکایت آتی ہے نا کہ بچے نہیں کھاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وقت بے وقت مائیں ٹھساتی رہتی ہیں. ایونچولی ان کو اپیٹائٹ ہی نہیں آتی، بچوں کو پیٹ خالی نہیں ہوتا کبھی. وہ جب بھی کھانے کو کہتی ہیں وہ نہیں کھاتے. تو جو بات آپ کر رہے تھے، مار پیٹ کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اچھا قذافی صاحب، ایک نا اگر ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کی بات کریں نا، تو ایک بڑا فنومینا جو چلتا آ رہا ہے پیرنٹس کے اندر، جب بچہ گرو کرتا ہے اپنی اسکول لائف میں ہو، اینڈنگ اسکول لائف میں ہو یا کالج لائف کی طرف موو کر رہا ہو، ان دو سٹیجز کے اوپر خاص طور پہ، ایون دو کہ آپ 5 6 کراس کرتا، تب بھی پیرنٹس نا اپنی ایک سوسائٹی میں یا اپنے ارد گرد میں نا کسی کو ایک رول ماڈل بنا کر رکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اور اس کو پنچ کرتے رہتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں کے بچے نے مارکس کتنے اچھے لیے، وہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنا اچھا ہے، وہ کہیں جا کر بیٹھتا اس کی آواز نہیں نکلتی، وہ دیکھو اس نے انجینئرنگ کی ہے، انجینئرنگ میں ٹاپ کر رہا ہے. مطلب اپنے بچے میں ہم لوگ وہ ایبلٹیز، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، جیسے ہم نے آف کیمرہ بات کی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ پوچھتا نہیں آج کل کوئی بچوں سے. تو کیا یہ جو ایک ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کے اندر ایک چیز تھی، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے ماڈرن ایرا کے اندر اگر پیرنٹس وہ کریں گے تو ایک بچہ بیہیویئرل اور مینٹل طور پر ویک ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. پہلے تو رول ماڈل بچوں کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر آپ کسی کنٹمپریری آدمی کو رول ماڈل بنا دیں جس کی صرف کراس سیکشن آف لائف آپ کو پتا ہے، تو آپ ویسی زیادتی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، ایک بچہ مارکس تو بہت اچھے لیتا ہے، وہ اور کیا کرتا ہے پیرنٹس کو تو نہیں پتا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے بچے کو پتا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی. وہ کہتا ہے یار یہ فلاں حرکتیں بھی کرتا ہو تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، پھر میں وہ بھی کر لوں. یہ ضرور ہوگا کہ وہ بری حرکتیں کر لے گا، اس والی کہے گا وہ کرتا تھا میں نے بھی کر لی. تو آپ رول ماڈل اس کو تو نہیں نہ بنائیں گے کہ جس نے ایک یا دو چیزوں میں ایکسل کر لیا، یا جس کی لائف کا صرف ایک کراس سیکشن یعنی زندگی کا ایک حصہ آپ کے سامنے ویزیبل ہے. رول ماڈل تو آپ بنائیں گے اس کو جس کو اللہ نے بنانے کو کہا، جس کی ساری لائف ہمارے سامنے ہے. تو بچوں کو رول ماڈل بنائیں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول نے کیا کیا زندگی میں؟ انہوں نے اخلاقیات سیکھی، ان سے ہم اخلاقیات سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم بیہیویئر سیکھ سکتے ہیں. یہ بچے ادھر سے سیکھیں گے. دوسرا کیا کیا؟ ہر کسی کو کہا اپنے زمانے کے علوم سیکھو، بچے وہاں سے سیکھیں گے. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں. آپ نے کھائی. ان سے پوچھا کیا تم لوگ پیوند لگاتے ہو کھجور میں؟ ان کہا جی ہم نہیں لگاتے. آپ نے فرمایا مجھے وہ کھجوریں بہت پسند ہیں. انہوں نے گئے اور اگلے سال پیوند لگا دیا، کرافٹنگ کر دی. تو وہ واپس آئے، کہنے لگے رسول اللہ ہماری تو فصل ہی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا بھائیو، میں نے تو اپنی پسند ناپسند بتائی تھی، میں ماہر نہیں ہوں اس کام کا. یہ کام ان سے پوچھو جو اس کے ماہر ہیں. یہ سیکھنا ہے رول ماڈل سے. تو بچوں کو رول ماڈل دیں خدا کے رسول کا. بچوں کا ڈی فیکٹو رول ماڈل ہوتا ہے پیرنٹس. بنے کہیں نہیں، جو میں نے پہلے بھی بات کی. اور وہاں سے احتیاط کریں، میں رزق کیا کماتا ہوں، میں گفتگو کیا کرتا ہوں، میرے جو مورلز ہوں گے میرے بچے وہی لیں گے، اللہ ماشاء اللہ. قذافی صاحب، ماڈرن ایرا میں بچوں کی اپنی جو ایک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہے، ریدر دین کہ پیرنٹس کی جو ڈیسیژن میکنگ جو وہ امپوز کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر، وہ ضروری ہوتی ہے؟ پیرنٹس کو تو امپوز کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا، بائی دا وے، بھلے وقتوں میں بھی ہسٹری میں بھی جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اکثر وہ تھے جو بچپن میں انڈیپینڈنٹ ہوئے. تیمور 13 سال کی عمر کا تھا، چنگیز خان 12 13 سال کی عمر کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی. تو یہ ضروری نہیں ہے، پیرنٹس کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے. پیرنٹس رول ماڈل بنیں گے بیہیویئرز میں، مورالٹیز میں.
انداز نشست و برخاست میں، اور بچوں کو کہیں گے کہ آپ سیکھیں، جو ہم نے شاید پہلے بات کی، بچوں کو بچپن سے کھانے پینے کی عادتوں سے لے کے چوائسیز کی عادت ڈالیں. جب وہ ایک چوائس کریں تو اس کے پیچھے ان کے پاس لاجیکل گراؤنڈ ہو کہ میں کیوں چوائس کر رہا ہوں. یہ جب وہ چوائسیز ٹھیک کریں گے تو بات آگے چلے گی. ایک بات مجھے یاد آ گئی، آج کل میری عمر کے جو پیرنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ جو بچوں پہ زور ڈالتے ہیں وہ ان کو خاص قسم کا کریئر چوز ایگزیکٹلی. کرنے پہ ڈالتے ہیں. کریئر کی چوائس میں تو امپوز کرنا ہی نہیں چاہیے. آن ٹو اکاؤنٹس: ایک، خوشحال خوشگوار انسان وہ ہوگا جو علم حاصل کرے گا علم حاصل کرنے کے لیے، روزگار کے لیے نہیں. علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اور علم حاصل کرنا آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے. روزگار یا رزق تقدیر میں ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے. اگر یوں نہ ہوتا، ہماری اپنی موجودہ سوسائٹی میں یہ نہ ہوتا کہ ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور آلٹو میں یونیورسٹی جاتا ہے، اور ایک آدمی میٹرک پاس ہے اور وہ پراپرٹی ڈیلر ہے اور وہ پراڈو میں جاتا ہے. یوں نہ ہوتا. پھر گڑبڑ یہ ہوئی، نو آفینس، کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، انہوں نے چونکہ علم نہیں حاصل کیا ہوا اور پیسے آ گئے ہیں، تو سوسائٹی کا ایکولیبریم خراب ہو گیا ہے. سوسائٹی میں پیسے کمانا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. پیسے کمانا امپورٹنٹ ہوتا ہے، علم حاصل کرنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم نے ایک چیز ہی نکال دی تو آپ کے سامنے ہے، سوسائٹی ہر روز پہلے سے ایک لیول نیچے جاتی جا رہی ہے. بچوں کو علم حاصل کرنے دیں، اور ان کا جو رزق ہوگا اللہ ان تک پہنچائے گا. ہاں، خوش بخت ہوتے ہیں وہ بچے کہ جو شوق سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ انکم کا ذریعہ بن جاتا ہے. ثاقب میاں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ کیا میتھمیٹیشین جو ہیں وہ پیسے بہت کما سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل کما سکتے ہیں اگر ان کے مقدر میں ہوگا. میں ایک پاکستانی لڑکے کو جانتا ہوں جو اس وقت AWS امیزون ویب سروسز کی فیوچرسٹک جو بزنس پلانز ہیں ان کو لیڈ کر رہا ہے، کیونکہ وہ سارا ڈیٹا بیسڈ ہے اور وہ میتھمیٹیشین ہے. ہی رپورٹس ڈائریکٹلی ٹو جیف بوزوس، پاکستانی کا لڑکا. تو اللہ نے اس کے مقدر میں وہ رزق لکھا ہوا تھا، اس نے میتھمیٹکس بھی پڑھا. اب وہ ایک ویل بیلنسڈ انسان ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے، کمانا بھی جانتا ہے. امپوز نہیں کرنا ہوتا، کنسلٹیٹیو کرنا ہوتا ہے. اچھا قذافی صاحب، آپ نے بھی جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کی نا، شوق کی، شوق تو آپ کو نہیں لگتا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی مرضی کی ڈگریز بھی لے سکتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں، اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھی جا سکتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس چوائس کہاں سے ہوتی ہے سر؟ گڈ کوشچن. دیکھیں، ایجوکیشن اور علم میں ایک تو فرق ہے. ایجوکیشن تو آپ نے لینی ہے. فار ایگزامپل، آپ نے دانت کیسے برش کرنے، یہ ایجوکیشن کا حصہ ہے. آپ نے کپڑے کیسے پہننے، یہ ایجوکیشن کا حصہ ہے. آپ جب جوان ہو رہے ہیں اور آپ کی باڈی میں آڈر آ رہے ہیں، ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے، یہ ایجوکیشن کا حصہ ہے. ایجوکیشن تو سب کو لینی ہے. ہم بات کریں علم کی، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو BA کروں گا، ایم اے کروں گا اور پھر CSS کروں گا. میرا تو آبجیکٹیو یہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں کل کو سول سرونٹ بنوں گا. بالکل بنیں گے آپ. آپ جو BA MA میں سبجیکٹس لے رہے ہیں ان کو بطور سبجیکٹ تو پڑھیں پہلے. اس ایگزیکٹلی. کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب آپ علم حاصل کر لیں گے تو ایجوکیشن خود بخود آ جائے گی. اگر آپ کو سبجیکٹ سمجھ آ گیا، وہ فزکس ہے یا سوشیالوجی ہے یا فلسفی ہے، تو مارکس بھی آ جائیں گے. یہ تو ہوا برابر ہو گئے دونوں. جب آپ وہ کر کے CSS کر کے افسر لگ جائیں گے، آپ زیادہ گرو کریں گے کیونکہ آپ ایک ویل بیلنس پرسنالٹی بھی ہوں گے. پاکستان کے اولین زمانے کے جو CSS کے افسران تھے، اس میں ڈاکٹر مختار مسعود صاحب ہیں، منظور الہی صاحب ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی بعد میں، اور یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف ادارے بناتے رہے. کیوں؟ انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا وہ بطور علم کیا تھا. علم بڑی چیز ہے، ایجوکیشن اس کا سب سیٹ ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہوں اور صاحب علم نہ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صاحب علم ہوں اور ایجوکیٹڈ نہ ہوں. ایجوکیشن ایک فریم ورک میں ہوتی ہے، اس کا امتحان دینا پڑتا ہے. اچھا قذافی صاحب، پیرنٹس کے لیے ایک بیلنسنگ لائف جس میں وہ اپنے کریئر اور اپنے چلڈرنس کو کیسے بیلنس کرتے ہوئے اپنی جو لائف کو پلان آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں وہ جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا، یہ میں نے تجربہ کیا. دیکھیں جی، جب آپ پیرنٹ سے پوچھتے ہیں نا، جو بہت خواری کرتے ہیں رزق کمانے میں، مال کمانے میں، خاص طور پہ بچوں کے لیے، تو ایک جملہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ: کیا کریں جی، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے من مارنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے راتیں کالی کرنی پڑتی ہیں. کبھی آپ نے بچوں سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ چاہتے ہیں آپ سے؟ یہ سوال میرے پاس بھی آیا تھا.
جواب آیا کہ نہیں، بچے تو شاید میرا وقت چاہتے ہیں. لیکن ایک نیریٹو ہے نا کہ میں وقت اس لیے نہیں دے پا رہا ہوں کیونکہ انہی کے لیے تو میں کما رہا ہوں. اگر میں وقت نہیں دوں گا تو میں اس کو اس کی خواہشات کو کیسے پورا کروں گا؟ خواہشات پوری کرنا لازم نہیں ہے، تربیت کرنا لازم ہے. اگر آپ نے وہ خواہشات پوری کر لیں اور آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں گے، جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو آپ کا ان کا کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر ایک ریگریٹ آتا ہے. اس وقت ہمارے اس شہر اسلام آباد میں خاص طور پر، اوور آل سارے میٹروز میں، آپ بحریاز میں اور ڈی ایچ ایز میں چلے جائیں، 55+ لوگ ہوں گے جو اکیلے یہاں رہ رہے ہیں، بچے کینیڈا ہیں، واپس نہیں آتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. کیا ہوا یہ؟ بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو دیٹ کنیکشن ود them. تو بھائی آپ نے ان کو صرف خواہشات پوری نہیں کرنی، اسیسریز نہیں دینی. اس کی بھی ڈائمینشن میں بتاتا ہوں. آپ نے ان کو ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے جو ان کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید ہو، سہارا نہ ہو. جو ہم یہ بات کر چکے، اب کہیں گے میں ریپیٹ، سہارے نہیں چاہیے، سہارا اللہ دے گا. 60 سال کی عمر تک جس نے مجھے سہارا دیا، 60 کے بعد بھی وہی دے گا. جس بچے کو میں نے 25 سال پال کے جوان کیا، وہ مجھے سہارا نہیں دے گا. مفید ہو میرے لیے. مفید میرے لیے تب ہوگا جب میں مطمئن ہوں کہ میں نے سوسائٹی میں کوئی غلط آدمی جوان نہیں کر کے پیدا کر کے جوان نہیں کر دیا. مفید تب ہوگا جب مجھے پتا ہو کہ میری دنیا میں جانے کے بعد میں ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. مفید تب ہوگا. تو وہ وقت نکالیں جو روزانہ کی بنیاد پہ دیا جائے گا. پیرنٹنگ کوئی ویکلی گولی نہیں ہے کہ سنڈے کو دے دیا صبح 8 بجے. یا سنڈے کا دن ہی صرف جو ہے نا وہ نکال لیے. پیرنٹنگ روز کا کام ہے. ایک وقت بنائیں، شام کا کھانا، صبح کا ناشتہ، جس پہ بیٹھیں کٹھے ہو کے گپ لگائیں. دوسرا، بچے کو پتا ہو جب مجھے اپنے باپ سے اپنی ماں سے بات کرنی ہے وہ اویلیبل ہے. یہ نہیں ہے کہ میں مصروف ہوں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. میں نے شاید آپ کو بتایا میں نے بڑی نوکریاں کی ہیں. بورڈ کی میٹنگ چل رہی ہے، ایک صاحب کہتے ہیں ایکسکیوز می سر دیر از ایمرجنسی ایٹ ہوم، باہر چلا جاتا ہے. کوئی نہیں روکتا اس کو. یار بیٹے کی کال آئی ہے، ایمرجنسی نہیں ہے وہ، ایمرجنسی ہے وہ. کتنی لمبی بات کر لے گا فون پہ؟ 5 منٹ. 5 منٹ کی تو بریک ہوتی ہے. ملٹی نیشنل کے انٹرنیشنل بی اے ٹی کے گلوبل میٹنگ میں دبئی میں 5 منٹ کی 10 منٹ کی بریک ہوتی ہے 2 گھنٹے بعد. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جب اس کو چاہیے آپ موجود ہوں گے اور ایک روٹین ہوگا. دھیرے دھیرے وہ کنیکشن بلڈ ہونا ہوگا. یہ صرف ایک پریکٹس، یہ سوال آپ نے آخر میں، یہ ایک پریکٹس باقی سارے مسائل حل کر دے گی. جب آپ روز بات کریں گے، آپ کو اس کی چوائسیز کا بھی اندازہ ہونے لگے گا، آپ کو ان کے فیوریٹ ان فیوریٹ کا بھی اندازہ ہونے لگے گا، ان کو بھی آپ کے موڈ کا اندازہ ہونے لگ جائے. وہ کہیں گے نہیں یار، میرا باپ دفتر سے آیا اور 2 گھنٹے سے میرے ساتھ بیٹھا ہے، میری ماں جو ہے اس نے سارا دن میرے لیے کھانا بنایا بیٹھ کے، اگر یہ اس میں وہ چیز نہیں آئی، مرچیں زیادہ بھی ہوگی، وہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ غلط، وہ کہے گا ٹھیک ہے، کھا لے گا. یہاں سے وہ ریلیشن شپ بلڈ ہونا شروع ہوگا. پھر کنسلٹیشن ہوگی. قذافی صاحب، یہ نیریٹو یہاں پہ بھی تو بریک ہوتا ہے نا، جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اچھی اشیاء دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ان کی سارے فرائض یا ان کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. غریب ہے سر وہ تو اپنے بچوں کو نہ تو اچھی کوئی گاڑیاں دے سکتا ہے، نہ کھلونے دے سکتا ہے، لیکن اس کی جو بانڈنگ ہوتی ہے اپنے اولاد کے ساتھ یا اپنی ایک جو بھی ہاؤس ہولڈ جتنے بھی پرسنز ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں. جنرلی یس، کیونکہ وہ چیزیں نہیں ہوتی تو لے دے کے اپنا آپ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو پیش کر سو دیتے اٹ ہیں. مینس وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز وہ زیادہ، کمپیئر ٹو کسی چیزوں سے سر کمپیریزن چیزوں کے تو کرنے میں. نقصان ہے. اب ایک سوال آپ نے نہیں کیا، مجھ تک پہنچتا ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا. جی بالکل بڑھ گیا. کہاں سے آیا؟ وہ چھوٹا سا تھا، وہ روتا تھا، تم اس کو فون دے دیتے تھے. اب اس کو تو نہیں پتا نا 8 مہینے 10 مہینے کے بچے کو کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. آپ دے دیں گے، وہ کہے گا ٹھیک ہے. تو لب لباب یہ ہے، اچھا پیرنٹ بننے کے لیے صرف ایک سادہ سا کام کرنا ہے، ذمہ داری لینی ہے. بچے نہیں لیں گے ذمہ داری. ایسی کوئی کتاب نہیں چھپی ہوئی دنیا میں جس میں بچوں کو بتایا گیا ہو کہ ماں باپ کو کیسے پالتے ہیں. ایسی بے شمار ہے جس میں ماں باپ کو بتایا گیا بچوں کو کیسے پالتے ہیں. اس پہ ویسے باقی تو میم ہے، ایک بچہ جو ہے نا وہ کتاب لا کے اس نے پیرنٹس کو دی تھی کہ یہ کتاب پڑھ لیں ذرا. آپ جس جو سلوک میرے ساتھ کرتے ہیں نا، آپ ذرا کتاب پڑھیں. وہ ذمہ داری لینی پڑے گی 3 اصولوں پر. پہلا اصول، یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں. ہم نے اپنے بعد سوسائٹی کو اپنے سے بہتر لوگ دے کے جانے ہیں جو سوسائٹی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے مفید ہوں گے. پہلا اصول. دوسرا اصول، ہم نے ان بچوں کو چوائسیز کرنا سکھانا ہے، اچھے اور برے کے درمیان
سفید اور سیاہ کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان، ان کو مورالٹیز دینی ہے۔ تیسری بات، ہم نے ان کے کریئر چوز نہیں کرنے، کیونکہ ہم ان کے کریئرز کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ ہم اپنے کریئرز کے بینیفیشری تھے، رہیں گے۔ ہمارے بچے ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک جگہ انویسٹ کریں، وہ ہماری اولاد ہیں۔ ہم نے ان کو اچھا انسان بنانا ہے تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ جنرلی 99.9% پیرنٹس چلے جاتے ہیں، بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان ایگزیکٹلی کو انیبل کر کے جائیں کہ وہ آپ کے بعد بھی اچھی زندگی گزاریں اور آپ کے حق میں بھی کلمہ خیر کہیں۔ طاہر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا. اینڈ ویورز، آپ لوگ بھی ہماری اس کوشش میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور وہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کر کے. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔